बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे आमिर साहब की तरफ से देखने वालों को वेलकम करते हैं। धमकियां, मुकदमात, गिरफ्तारियां, मुल्क के अंदर इंतकामी सियासत अपने उरूज पर है। फवाद चौधरी साहब को इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद करना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया। फवाद चौधरी साहब ने यह बयान तो लाहौर के अंदर दागा, मगर उनकी गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की गई। सवाल यह कि क्या पंजाब से तहरीक इंसाफ की सियासी बिसात को लिपटने की तैयारी हो रही है, और इसके साथ साथ इन गिरफ्तारियों की फहरिस्त के अंदर कौन कौन सा बड़ा नाम शामिल है, और इसके साथ साथ कुछ होशरुबा मालूमात है वो भी आपके साथ हम आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हो गई, पूरे मुल्क के अंदर खासतौर पे पंजाब में हंगामा बरपा, इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, आपको नहीं लगता कि ये सियासत से ज्यादा रियासत की ताकत को इस्तेमाल किया गया इसके अंदर? सिर्फ रियासत की ताकत नहीं है, ये अदल का बदल, टिट फॉर टैट हो रहा है। ये ख्वाजा आसिफ साहब का भी मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में चल रहा था, और सीधा सीधा कहा, उन्होंने कहा जी ये हमें भूल गए कि हमारी दफ़ा हमारी भी इस तरह बीवियाँ वहाँ पे थाने में आती थी, हमारी दफ़ा भी ये होता था। तो वो बिल्कुल ये बदला लिया जा रहा है। मगर तकलीफ दे बात, गलत बात ये है, गैर कानूनी बात ये है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट में हो रहा है। ये केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है कि वो एक तवाज़न बरकरार रखे। उनका काम सिर्फ ये है कि आप गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवाना। उनका काम मार धाड़ पकड़ पकड़ान वो वाला नहीं है बिल्कुल भी। और ये जिस तरीके से किया गया कि फवाद चौधरी को, ये हमने कल कहा था कि उनके अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था फवाद चौधरी का, और नामुनासिब था उनका इलेक्शन कमिश्नर या किसी के भी ख़ानदान को धमकी देना, ये नामुनासिब था। मगर जो उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी किया गया, एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ फोर्स, वो उससे भी बहुत ज़्यादा नामुनासिब है। वो बहरहाल कोई ऑर्डनरी क्रिमिनल चोर नहीं है, कोई जो है वो एक बहरहाल वफाकी साबिक वफाकी वज़ीर है, सीनियर रहनुमा है, एक सियासी ख़ानदान से है। और अली सुबह जिस तरीके से उसको उठाया गया, फिर हथकड़ी लगाई गई। हथकड़ी जो है वो, आप जब कोई एप्लीकेशन या FIR जमा होती है, इसका मतलब है कि तफ्तीश करें। तफ्तीश के लिए बुलाते हैं या लेके आते हैं। जब आपके ख़िलाफ़ अगर अदालत रिमांड दे दे या कन्विक्शन हो तो तब जाके हथकड़ी लगती है। हथकड़ी जो है इस तरीके से नहीं लगाई जा सकती कि आप मुजरिमों के लिए होती है। और तो जो रिमांड अगर मिल जाए तो थोड़ी सी ये अदालत समझती है कि थोड़ा सा FIR के अंदर जो इल्ज़ामात हैं उसके अंदर थोड़ी सी जान है, तो फिर चलें आप एक्सट्रीम केसेस में। वरना तो अगर किसी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और उसके दौड़ने का खदशा नहीं है तो वहाँ भी हथकड़ी नहीं होती है। मगर जिस तरीके से उठाया गया, फिर गैर कानूनी ये चीज़ की गई कि वो इस्लामाबाद में तो इसलिए किया ना कि इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि FIR दर्ज कराई थी, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी साहब ने, उमर हमीद साहब के नाम पे ये वो हुई हुई है। तो वैसे तो ये ब्यूरोक्रेट्स को इसमें से आउट रहे हैं। मेरा उन बेचारों को कहा गया कि वो करें, वरना वो काफ़ी मुतदल अदरवाइज मॉडरेट आदमी है, मगर इसमें पार्टी वो बन गए हैं। मगर लाहौर में गैर कानूनी ये बात हुई कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि जी उनको पेश किया जाए, तो उनसे झूठ बोला गया कि वो इस्लामाबाद में जा चुके हैं, जबकि ये नज़र आ रहा था। फारूक हबीब साहब ने उनको रोकने की कोशिश की कि उस वक्त वो पंजाब की टेरिटरी में मौजूद थे। ये कैमरे पे फुटेज मौजूद है। अदालत ने बुलाया है, मगर अदालत ने उनकी जो गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन है लाहौर हाई कोर्ट ने वो तो रद्द कर दी है। तो अभी इस वक्त जारी है, अभी शायद फैसला रिजर्व हुआ है, तो वो तो ठीक है। अब बात यह है कि जो अल्फाज जो हैं उनको जो FIR में ये धमकी, तो चलो ठीक समझ आती है कि इसकी एक गैर मुनासिब था कि मुंशी कह दिया या क्लर्क कह दिया, तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये जो इलेक्शन कमीशन, ये आइनी इदारा उस तरह ही है जिस तरह मुहतसिब का दफ्तर है, या आप समझ लें पैमरा का है, तो या इस तरह के आइनी इदारे जो हैं, या इवन आपका रेवेन्यू बोर्ड है, इनके मतलब जो कहा जाना उस पर इतना ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प और पता नहीं गैर मौसर, बेकार, पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है। अदलिया को उन्होंने कहा जी दांतों के चने चबा देंगे, हम इनको वो बता देंगे, हमले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। यहाँ पे फिर फौजी इदारों के ऊपर जो कुछ नवाज शरीफ साहब या मरियम बीबी या इनके लीडरान जो वो कहते रहे हैं, क्या कुछ अदारे जो हैं। और ये मैं एग्री करता हूँ कि ये इन्होंने मुस्तफा खुकर साहब की ट्वीट है
ایک تو یہ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ سٹانس لیتے ہیں، انہوں نے اعظم سواتی پہ بھی سٹانس لیا تھا، شہباز گل پہ بھی لیا تھا، اور یہ ہمیشہ حوصلہ کرتے ہیں ان کی، میں اس لیے بڑا مداح ہوں ان کا کہ الیکشن کمیشن اتنی چھوئی موئی ہے کہ سیاستدانوں کے دیے گئے بیانات پر پرچے کراتا پھر رہا ہے. ایسے اقدامات سے اس کی رئیسی ساکھ کو بھی نقصان پہنچے گا. جب خود توہین الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں تو پولیس کے ذریعے گرفتاری کیوں؟ کیا اب الیکشن کمیشن بھی حساس ادارہ گنا جائے گا؟ یہ کوئی حساس ادارہ ہے، قومی سلامتی کا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر جو دفعات بھی خاص طور پہ لگائی گئی ہیں. تو یہ ایک تھوڑے سا اوبوٹ ہوئی ہے، مگر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک پوری اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اور یہ اب نام آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کی گرفتاری کا بھی امکان ہے، اس لیے وہاں پہ اس وقت سیج لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ ورکرز کٹھے ہوئے ہیں، ورکر کٹھے ہو گئے ہیں. اب نیکسٹ یہ کہ ہوز نیکسٹ، وجاد حسین اور ان کے بیٹے کے اوپر ایک آڈیو، بائی دا وے پرائم منسٹر کی جو آڈیو لیک ہوئی بھی اس پہ کوئی ایف آئی آر یا کوئی مقدمہ یا کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم کی ابھی وہ پروو نہیں ہوئی کہ وہ فورینزک رزلٹ نہیں آیا کہ وہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے، مگر ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم کی کلاز لگا کے وہ کر دیا گیا ہے. کلیئرلی وہاں پہ ایک دن کے اندر ہی محسن نقوی کے آنے کے بعد یہ اس طرح کے شبہ ہو گیا. اسٹریٹجی وائی، کوشچن از وائی، اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک ڈر تھا کہ جی الیکشن شیڈیول جو ہے نا وہ اس طرح کی جس طرح شکر ہے ابھی ڈیٹس دی ہیں الیکشن کمیشن نے پرپوز کی ہیں کہ یہ پنجاب کے لیے 9 اور 13 کا کی تاریخ دی ہے اور کے پی کی 15 اور 17 کے درمیان کا جی ہم کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی شرارت ہے. نارملی جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس پورے پاکستان کے اندر جب یہ تحلیل ہوتی ہے اسمبلیاں کروانے کا ہوتا ہے، یہ جو آگے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا منطق ہے ان کی کہ شاید ان کا خیال ہے کہ پنجاب کے اندر جولو پھیل لیں گے تو کے پی میں بھی اس کا افیکٹ آئے گا. دونوں صوبوں کی ان کو پرپوز کرنا چاہیے تھا کہ اکٹھے کروا لیتے تو لوجسٹیکلی بھی آسان ہوتا ہے. مگر بہرحال میں سمجھتا ہوں لارجسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، یہ میسج دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ورکر کو کہ پی ٹی آئی کو کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو دوبارہ طاقت میں نہیں آنے دیا جائے گا. یہ کلیئرلی میسج دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر، پنجاب میں یہ رواج ہے کہ جو جیتا اس کے ساتھ، کہ لوگ جو اس طرف ان کو یہ ڈٹر کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں یہ بیک فائر کرے گا. یہ پاکستان کی تاریخ ہے اور یہ کہ جتنی لوگوں کو دبایا جاتا ہے اتنی ہی مزاحمت بڑھتی ہے. تو یہ اس طریقے سے یہی سب سے بڑا کوسچن ہے. ایک یہ رکے گا کہاں پہ، دوسرا یہ کیا یہ اسٹریٹجی کامیاب ہے، کیا لوگ اس سے ڈر پائیں گے. ابھی تک جو انہوں نے پچھلے 7-8 ماہ میں کیا ہے اس سے کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا گراف اوپر گیا ہے. آج سے 10 ماہ پہلے عمران خان جب حکومت میں تھے ان کے اوپر ایون پی ٹی آئی والے بہت ان کے ناقد تھے. ہم بہت زیادہ میڈیا پہ ان کے خلاف تھا کہ کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، گورننس کے مسائل، ان کی معاشی پالیسی کے مسائل، ان کے ایک بالکل ان کا نیچے جا رہا نظر آ رہا تھا کہ یہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ الیکشن میں فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، مگر پچھلے یہ دبانے کی اسٹریٹجی سے وہ اوپر آئے ہیں. آپ کو کوئی نہیں ابھی کچھ دیر بعد لیں گے، میں صرف کنٹینیو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرا منشی کا لفظ جو ہے یہ میں تھوڑا سا ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی اتنا غیر پارلیمانی نہیں ہے یا کلرک نہیں، وہ دھمکی والا غیر مناسب. حماد اظہر صاحب نے کل ہمارے شو میں اس کو کلیئر کر دیا تھا کہ وہ اس طرح کا چناؤ پہ. مگر یہ جو منشی پریم چند ایک بہت باعزت آدمی تھے، مغلیہ سلطنت میں مغل دربار کے اندر کئی اور بادشاہوں کے دربار میں جو آفیشل آپ کا سکرائب ہوتا تھا، جو آپ کا اکاؤنٹنٹ یا آپ کا لکھنے والا، اس کو منشی کہا جاتا تھا. چلیں ابھی ذرا مجھے ویلکم کرنے دیں. اس وقت تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ شفقت صاحب، آپ نے اپنا وقت نکالا. جی شفقت محمود صاحب، ایک تو آپ بھی ذرا یہاں گرفتاریوں کی لسٹ جو ہے وہ سن رہے ہیں کہ بہت لمبی بنی ہوئی ہے اور 20-25 لوگوں کی اطلاع ٹی وی پہ بار بار چل رہی ہے، پتہ نہیں کتنی مصدقہ ہے. ایک تو آپ بھی احتیاط کیجیے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج آپ کی عمران خان صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی اور آپ کی صدر پاکستان سے بھی میٹنگ ہوئی اور آپ وہاں پہ زمان پاک میں بھی آپ نے کافی وقت گزارا ہے. اب وہاں پہ کیا ماحول ہے اور عمران خان کی کیا سوچ ہے اور آپ کو کدھر سیاست جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ عامر شکریہ. سب سے پہلے تو میں پرزور الفاظ میں شدید
مذمت کرتا ہوں جس طریقے سے فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا, ہتھکڑی لگائی. آئی مین ایک سینئر پولیٹیکل لیڈر, فارمر فیڈرل منسٹر, اس کو آپ نے ہتھکڑی لگائی ہوئی ہے دونوں ہاتھوں پہ. اس کے بعد کپڑا رکھ کے اس کو عدالت میں پیش کیا گیا. تو یہ تو مطلب ہے کہ بہت ہی زیادتی والی باتیں ہیں, اور بالکل ہی یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے, بہت ہی تکلیف اور افسوس کی بات. باقی یہ ہے کہ ہمارے پاس لیگل آپشنز ہیں, لیگل آپشنز ایکسرسائز کریں گے. جو قانون اور آئین ہمیں جس چیز کی فیسلٹی دیتا ہے وہ ہم استعمال کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے کل سے احتجاج تو شروع کیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کل لاہور میں احتجاج ہوا ہے ایک ایسے وزیر اعلیٰ کے خلاف جو کہ ہر لحاظ سے اس کے لیے اہلیت نہیں ہے اس پوزیشن کے لیے, جو کہ کلیئرلی زرداری اور نواز شریف کے ساتھ قریبی تعلق ہے جس کا. تو اس لیے وہ احتجاج تو جاری رہے گا. شفقت محمود صاحب, اس وقت رات بھی یہ افواہ اڑی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا, اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ تواتر سے یہ افواہ گرم ہے. تو اگر ایسی کوشش کی گئی تو وہاں پہ زمان پاک میں آپ وہاں موجود رہے ہیں, وہاں پہ کیا کوئی مزاحمت کس طرح کی ہوگی اور کیا خطرات موجود ہیں اگر اس طرح کی مزاحمت ہوتی ہے؟ دیکھیں, مزاحمت کی بات نہیں ہے. وہاں ہمارے جیسے ایسی خبریں گردش کرتی ہیں, ہمارے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ خود بخود, آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں سارے ملک میں, اور لوگ جو ہیں وہ خود بھی جا رہے ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ کھڑے ہیں, اور لوگوں کو تشویش ہے اور کہ یہ کیا ہونے والا ہے, اور اس لیے وہاں پہ لوگ جمع ہیں اور بھی ہو رہے ہیں جمع. ویلکم کر لیتے ہیں ماہر قانون اس وقت فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فیصل چودھری صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی فیصل, آپ تو عدالت میں ہیں یا وہاں سے آ رہے ہیں. ایک تو وہاں پہ فیصلہ ہمیں بتایا گیا تھا آخری خبریں تک کہ وہ ریزرو ہوا ہے, اگر فیصلہ آ گیا تو اس کا بتائیے گا. دوسرا, آپ پہلے اس کی ہمیں قانونی بھی سمجھائیں کہ یہ جو اس میں کیا کیا 124A 186 153A 505 506 یہ جو شکیں لگائی گئی ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے؟ تو پہلے ہمیں ذرا بتا دیں کہ وہاں پہ عدالت میں اس وقت کیا سچویشن ہے. ابھی فیصلہ جو ہے جی, وہ فیصلہ جیسا آپ لکھ رہے ہیں ابھی اناؤنس نہیں ہوا, تو ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ فیصلہ اناؤنس کب کرے. وہ جسمانی ریمانڈ دیتے ہیں نہیں دیتے, یہ امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ جب جوڈیشل کریں گے تو اس کے بعد ہی ہم ضمانت کے معاملات جو ہیں وہ کر سکیں گے. یہاں تک اس پرچے کا تعلق ہے تو آج ہماری مین جو اس پہ ایمفسس رہا تمام وکلاء کا, اس میں جو بغاوت اور بغاوت کو اکسانے کے جو چارجز لگائے گئے ہیں وہ قانون کے مطابق وہ لگتے نہیں ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ نہ حکومت ہے, نہ صوبائی حکومت ہے, نہ وفاقی حکومت ہے. وہ ایک انتظامی ادارہ ہے جس کے ذمہ الیکشن کرانا ہے, اور انہوں نے اپنے سیکٹری کے ذریعے یہ رات کو جو ہے ایک یہ FIR کرائی, اور صبح جو ہے لاہور پولیس نے بالکل ایک غیر قانونی طریقے سے ان کو اٹھانے کے بعد جو ہے وہ CTD میں لے کے گئے. تو CTD میں لے جا کے ان کے موبائل فونز بھی لے لیے اور ساری چیزیں لے لیں. اور یہ جو اسلام آباد پولیس ہے یہ تو کسی جگہ بھی نہیں آتی, یہ تو بس فارمیلٹی کے لیے آئے ہوئے ہیں. ابھی بھی فواد صاحب کو پمز لے کے جایا گیا ہے, ان کا میڈیکل ہو رہا ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ میں ویٹ کر رہا ہوں کہ ابھی جج صاحب کیا آرڈر دیتے ہیں. تو لیگلی تو اس کا یہ ایک فارس مقدمہ ہے. اس طرح تو دیکھیں انتظامی ادارے ہیں جیسے تحصیلدار ہے یا ایون کانسٹیٹیوشن کے جو ادارے ہیں, اگر وہ اس کے تحت قائم ہو, آپ کسی کے اوپر تنقید کریں تو آپ تو پھر فارغ ہیں, آپ پہ بغاوت لگ جائے گی. 1856 میں یہ کالا قانون اس وقت انگریز لے کے آئے تھے جب پاکستان میں انڈیا میں برصغیر پاک و ہند میں جنگ آزادی لڑی گئی تھی. تو یہ جنگ آزادی کے مجاہدین کو, وہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, دوسرے لوگ بھی تھے, ان کے اوپر یہ سیڈیشن کے چارجز لگائے جاتے تھے, جو آج انفارچونیٹلی ہماری ریاست جو ہے اس کو استعمال کر رہی ہے اور ملک کو بنانا ریپبلک بنا رہی ہے. فیصل, ایک تو آپ نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے,
کہ جوڈیشل ریمانڈ دیتے ہیں تو ضمانت، اگر وہ فزیکل ریمانڈ دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے ماضی میں یہاں پہ دیکھا ہے کہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بعد اس سے پہلے گل صاحب کے ساتھ ہوا، اور ایون ہمارے دوست ارشد شریف شہید کے ساتھ جو کرنا چاہ رہے تھے اور بعد میں جو کر دیا، تو بڑے ڈر خوف لگتا ہے، کیونکہ جس نہج پہ سیاست جا چکی ہوئی ہے یہاں کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ آپ کو کیا خدشات ہیں؟ یہ بالکل مجھے شدید قسم کے خدشات ہیں کہ اگر جسمانی ریمانڈ پہ دیا گیا تو یہ پولیس جو ہے وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو شہباز گل اور اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہے، اور پھر یہاں پہ نہ ادارے سنتے ہیں نہ عدالتیں سنتی ہیں۔ آج پاکستان بار کونسل سے لے کے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اسلام آباد تک تمام نے اس گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ فواد صاحب لیگل فرٹرنیٹی کا حصہ ہیں، سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، اور آج یہ بھی ہم نے شکایت کی کہ جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا، یعنی ان کے منہ پہ کپڑا ڈال کے، بلائنڈ فولڈ کر کے، بوتھ ہینڈز کف کر کے، کیا وہ دہشت گرد ہیں، کیا وہ اپنا ٹیررسٹ ہیں، اور صرف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کو خوش کرنے کے لیے یہ جو اسلام آباد پولیس حرکتیں کر رہی ہے، اور اس کے بعد جو ٹارچر اگر ہوا تو میں سمجھتا ہوں اس کے کمپلینٹ جو FIR کے وہ ذمہ دار ہوں گے، اور ہم اس پہ پھر پوری قانونی کارروائی جو بھی کریں گے، سیاسی لائے عمل بھی ہوگا۔ فیصل آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں دوبارہ ہمارا رابطہ قائم ہو گیا شفقت محمود صاحب کے ساتھ۔ شفقت صاحب، یہ جو کچھ ہو رہا ہے کلیئرلی نظر آ رہا ہے، عمران خان بھی یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ڈوریاں جو ہیں الیکشن کمیشن کی بھی جہاں سے ہلائی جا رہی ہیں، اور انہوں نے واشگاف الفاظ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو چیف منسٹر لگائے گئے ہیں پنجاب میں بھی، یہ بھی خاص مقاصد کے لیے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگر یہ اس نہج تک پہنچ گئی ہے بات کہ آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک کلیئرلی ایک بڑی بیچ میں ایک گیپ نظر آ رہا ہے، اور وہاں پہ تو یہ کدھر جا رہے ہیں حالات؟ دیکھیں عامر، جو ذمہ دار ہیں آئینی اور قانونی طور پہ ایکشن لینے کے، وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چھپ سکتے۔ الیکشن کمیشن یہ اگر کوئی تاثر دیتی ہے کہ جیسے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو یہ تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں، آئینی اختیارات ہیں، ان کو اپنے اختیارات صحیح طریقے سے استعمال کرنے چاہیے، جو انہوں نے نہیں کیے۔ اور اسی طرح یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ آرٹیکل 218(3) کے تحت جو ہے وہ فیئر الیکشن کرانے کے بالکل قابل نہیں ہے۔ تو یہ جو ذمہ داریاں ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں سے کیسے پہلو تہی کر سکتے ہیں اور کیسے چھپ سکتے ہیں کہ جی یہ بہانے بنائیں کہ نہیں جی ہمیں تو ادھر سے پریشر ہے ادھر سے پریشر ہے، کھڑے ہوں سامنے آئیں اور اپنی ذمہ داری قبول کریں۔ شفقت صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پنجاب کے اندر یہ اہل نہیں ہے اور جانبدار ہے، تو کیا ایک یہ بھی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں الیکشن میں تاخیر کے اور مؤخر کروانے کے؟ تو یہ جب آپ کہتے ہیں تو یہ گراؤنڈز نہیں ان کو بن جاتی ہے اگر ان کا کچھ اس قسم کا پلان ہے؟ دیکھیں، مجھے گراؤنڈ اگر کسی کے ارادے صحیح نہیں ہے، میلافائڈی ہے، تو گراؤنڈ بنانے میں کون سا ٹائم لگتا ہے۔ لیکن یہ گورنر جو ہے انڈر آرٹیکل 105 فیصل اس کی زیادہ تشریح کر سکتے ہیں کہ آرٹیکل 105 کے تحت گورنر کو 48 گھنٹے میں ڈیٹ دینی جو ہے وہ لازم ہے، اور انہوں نے وہ ڈیٹ نہیں دی ابھی تک۔ حالانکہ نہیں، میں شفقت صاحب آپ کی درستی تھوڑی سی کر دوں کہ الیکشن کمیشن نے اب ڈیٹس دے دی ہیں، پرپوز کی ہیں گورنر کو کہ 9 اور 13 جی انہوں نے تو پرپوز کی ہیں، لیکن گورنر نے ابھی تک کیوں نہیں اپنا آئینی اختیار جو ہے وہ اس کو استعمال کیا؟ مگر یہ اس کے اندر بھی ایک جو میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ڈیفرنٹ ڈیٹس دی ہیں KP کے الیکشن کی اور پنجاب کے الیکشن کی، اس کے اندر بھی ان کی کوئی منطق ہے؟ ورنہ نارملی آسان ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی دن کروائے جائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ ہماری جماعت کے خلاف ہیں، وہ تھرو آؤٹ ابھی کی بات نہیں ہے، پچھلے 1 سال سے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے جو سارے ایکشنز ہیں وہ ایسے ہی ہوں گے جو ہمارے خلاف ہوں گے۔ تو یہ جو ڈفرنٹ ڈیٹس ہے، اس کا مجھے نہیں پتا کہ اس کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ ہے، لیکن کلیئرلی جس طریقے سے انہوں نے پنجاب میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر لگایا ہے اور جس طریقے سے ان کا اوور آل کانڈکٹ پنجاب میں رہا ہے،
اس لیے کوئی امید نہیں کی جا سکتی کہ الیکشن کمیشن کوئی بھی ایسا کام کرے گی جو کہ فیئر اور جسٹ ہو. شوکت صاحب، خواجہ آصف صاحب نے آج محمد مالک کے پروگرام میں 2 باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کلیئرلی واضح کیا ہے کہ جناب یہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ ہے، اور وہ ایک قسم کا بڑا خوشی کا عنصر تھا اس میں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا، اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے. دوسرا انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی تیسری فورس ہم دونوں کو اکٹھی بٹھائے اور ان معاملات کو طے کیے جائیں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر الیکشن کی بات ہوتی ہے تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہر وقت بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، جو ساری جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ آج کی بات نہیں، ہم نے بڑی دیر سے ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ اگر الیکشن کے اوپر اگریمنٹ ہو جاتی ہے کہ الیکشن ہوگا تو اس کے انتظامات کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے، الیکشن کمیشن کو بہتر بنانے کے لیے، یہ ساری چیزوں کے اوپر ہم مذاکرات بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا اور کوئی اور بات... شوکت صاحب ایک منٹ، میں ذرا آپ کو اظہار کروں. فیصل چودھری صاحب نے کسی جگہ شاید جانا ہے، یہ چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھائی جا رہے ہیں، تو میں ان سے ذرا اس کے قانونی معاملات بھی میں نے کہا میں سمجھ لوں تھوڑا سا. جی فیصل، جو آپ کی بات بیچ میں رہ گئی تھی وہ مکمل کر لیں کہ اس کے اور کیا قانونی پہلو ہیں جو کہ اگنور کیے گئے ہیں. سر، اپنا عامر صاحب بہت سارے قانونی پہلے اگنور کیے. یہ قانونی طور پہ یہ معاملہ بنتا ہی نہیں تھا. الیکشن کمیشن اور پولیٹیکل کے پاس جو ہے وہ سیکشن 10 کے اپنے پاورز تھے. وہ الیکشن کمیشن جو ہے پہلی دفعہ زندگی میں کمپلیننٹ بنا ہے، اور خواجہ آصف جو جس ذہنیت کے آدمی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان پہ بندہ شرمندہ ہی ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص آپ کا ڈیفینس منسٹر ہو. ایسا شخص جو ہے جس کی نہ سوچ اچھی ہے، نہ اس کی اپنے کوئی کام اچھے ہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی گفتگو اچھی ہوتی ہے. وہ اپنا میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا. دیکھیے، جب سیڈیشن چارجز آپ لگائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ کل آپ کسی مخالف حکومت کو تنقید کا ٹارگٹ بنائیں تو اب آپ باغی ہیں. کسی ادارے کو ٹارگٹ بنائیں کو پہ تنقید کریں، آپ باغی ہیں. کسی فیصلے پر تنقید کریں تو آپ باغی ہیں. تو جمہوریت تو آپ ختم کر رہے ہیں. جمہوریت تو پھر اس ملک میں نہیں چل سکتی. اس طرح سے اگر آپ انتظامی ادارے جو ہیں اگر ان کو بھی تنقید سے مبرا کریں گے تو پھر فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ رائٹ کہاں پہ جائے گا. اور سیڈیشن جو ہے وہ بلیک لا ہے. سیڈیشن جو ہے وہ کبھی بھی جمہوری ملکوں میں جو ماڈرن ڈیز کے اسٹیٹس ہیں اس میں تو یوز ہی نہیں کیا جاتا. انفارچونیٹلی ہائی کورٹ لاہور میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن گئی تھی، اسے 124 کے ڈاکٹر شیری مزاری نے چیلنج کیا. اس وقت کے چیف جسٹس جو آپ کے نے مناسب نہیں سمجھا اور اس پہ انٹرفیئر کرنے سے انکار کر دیا. ویراز لاہور میں سیڈیشن کے اوپر 124A کی جو سیکشن ہے اس کی وائرس چیلنج ہوئی ہے اور وہ اس کو دیکھنا ہے. آئی ہوپ کہ یہ بلیک لا عدالتیں جو ہے ختم کریں گی اور عدالتیں ویگریسلی جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ کریں گی. وہ چاہے ریگارڈلیس ہے کہ کون کیا ہے اس کا فیس نہیں دیکھیں گے اور فنڈامنٹل رائٹس دیکھیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینکس سو مچ فیصل شاہ صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سیاست کے اندر جو ٹٹ فار ٹیٹ ہے، عدلے کا بدلہ ہے. عامر صاحب، یہ لوگ تو بات کر رہے تھے ہمیں روش کو چھوڑنا ہوگا، پرانی چیزوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا. انتقامی کارروائیاں، انتقامی سیاست تو وہیں کی وہیں، بلکہ مزید پنجے گاڑے کھڑی ہے وہاں پر. بات یہ ہے کہ یہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. تو ان کے جو خواجہ آصف صاحب کی بات سے بالکل واضح ہو گیا کہ ٹٹ فار ٹیٹ جو عدلے کا بدلہ لیا جا رہا ہے یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے، اس کا اینڈ نہیں ہوتا. انہوں نے جو ہے، مگر ایک فرق ضرور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کیسز ہو رہے ہیں اور ان کے دور میں نون لیگ کے خلاف بھی کافی غلط بدلے لیے گئے، غلط مقدمات کیے گئے، غلط گرفتاریاں کی گئیں، غلط کیسز کیے گئے. رانا ثناء اللہ والا جو ہیروئن کا کیس تھا وہ بالکل غلط تھا. ہم سب اس کی مذمت کرتے رہے، مگر بہت سارے کیسز جو ہیں ان کے اصلی کیسز تھے، وہ کرپشن کے کیسز تھے، وہ اس چکر میں اٹھائے گئے اور وہ بلکہ جس طریقے سے ختم کروائے گئے ہیں ان کا اس کیس سے یہ سٹیٹمنٹ دینے کے کیس سے اس کا مقابلہ نہیں بنتا. ایون فیلڈ کی آج تک رسیدیں نہیں آئی ہیں.
اور وہ جو ٹیٹیوں کی جو شہباز شریف صاحب پہ، حمزہ شریف پہ، سلمان شہباز شریف پہ جو الزامات ہیں وہ جینون ہیں. جو دوسرے ان کے اوپر کیسز ہیں وہ بھی اس میں سے کافی سارے جینون ہیں. تو یہ کمپیرزن کرنا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا تو آپ کے ساتھ کیا جائے گا، یہ 30 سال کا ان کا ہے، ان کا 3 سال کا حساب ہے. تو ایک تو سکیل کا فرق ہے. دوسرا یہ ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ انہوں نے اس بات میں کوئی چھپایا نہیں تھا. یہ پروڈیوسر صاحب اگر وہ تارڑ کا یا باقی وہ بیان نکال لیں کہ انہوں نے جب ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، حالانکہ 25 مئی کو جو انہوں نے کر دیا تھا اپنے دور میں، انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی جو گرفتاریاں کرنی تھی. پر انہوں نے کہا تھا وہ اگر ان کا بیان یہاں پہ تارڑ کا آ جائے کہ ہمارے ایک آدمی کو بھی ہاتھ لگا تو ہم 10 گنا جو ہے اس کا بدلہ لیں گے. تو یہ بدلہ ہی چل رہا ہے. سو یہ ادلا بدلہ پھر یہ جو پاکستان کی اس وقت معیشت ہے اور جو ہماری سیاسی صورتحال ہے یہ وہ نہیں ہے، ان کی سمجھ آتی ہے. مگر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، زیادہ خطرناک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں ابھی تو صرف اشارتی اور دبی الفاظ میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ منشیاں کلرک ہے، ڈوریاں کہیں پیچھے سے ہل رہی ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں لگائے جانے پہ. یہ نہیں ہے، یہ میں غلط بات ہوگی یہ کہنا کہ پی ٹی آئی نے کسی کو بھی لگا دیں تو یہی کرنا تھا. اعظم خان JUI نے پرپوز کیا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا. کوئی پورے پاکستان میں نہیں بات کر رہا اور وہ بڑے اچھے، آپ دیکھیں ان کے 2-3 دن کے بڑے اچھے فیصلے ہیں. انہوں نے آتے ساری انہوں نے کہا جی میں ایکسپینس کم کیا ہے، انہوں نے کہا جی میں صوبے کے لیے اور سورسز لے کے آؤں گا، انہوں نے کہا جی میں بڑی چھوٹی کیبنٹ رکھوں گا، اور انہوں نے تمام جو سیاستدانوں کی پولیس تھی وہ واپس منگوا لی ہے. لوگ الٹی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے غیر جانبدار کیئر ٹیکر کو ایک الیکشن کروانا چاہیے. یہ تو کیئر ٹیکر نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا جو ہے یہ پین ٹیکر ہے، پین گیور ہے، پین گیورز ہیں. تو یہ وہ مجھے خدشات یہ ہیں کہ ابھی تک یہ جو دبے الفاظ میں باتیں کی جا رہی ہیں، اگر یہ ایکشن بڑھا تو یہ جو ایک بہت ہی ایک گھناؤنا ماحول بن چکا تھا جنرل باجوہ کے آخری دور میں، اور اس کی وجہ سے جو ادارے کے ساتھ جو جس قسم کی بدتمیزیاں ہیں اور وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، وہ بڑی مشکل سے اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا تھا. مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ یہ اگر اس طرح رہا، زیادہ گرفتاریاں رہیں اور نظر آیا کہ یہ بلیٹنٹلی کیا جا رہا ہے اور یہ دبایا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر مزاحمت ہوگی. اور یہ کہاں رکے گا کسی جگہ جا کے، جس طرح میرے منہ میں خاک. مگر میں نے وہ 77 میں دیکھا ہوا ہے کہ وہ بالکل کرتے کرتے ایک دم گولیاں چل گئی، 10 بندے مر گئے اور وہ ایک دم سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. میں بہت چھوٹا تھا 71 میں، مگر مجھے وہ تھوڑا سا وہ یا ہمارے سے پہلی جنریشن جو ہے وہ ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں وہ جنہوں نے وہ دیکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یار دیکھتے ہی سب کچھ ہو گیا. تو یہ اس تک یہ چانس کیوں لیا جائے، یہ رسک کیوں لیا جائے کہ حالات کو وہاں پہ جاتا، اور یہ ذاتی لڑائیاں، ذاتی ایگوز کی لڑائیاں یہ ملک کے اندر انارکی پیدا کر رہی ہیں. یہ انارکی بالکل انارکی سے بھی آگے کی کوئی چیز لگتی ہے مجھے. تو یہ ڈر تو ہے. میں بڑی محتاط ہو کر عامر صاحب آپ سے یہ بات کر رہی ہوں. فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کا معاملہ اتنا ڈوبیس ہے کہ بہت سارے لوگ، میں بڑی محتاط ہو کے بات کر رہی ہوں، ان گاڑیوں پہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں جن کے اندر فواد چودھری صاحب کو اٹھا کر لے جایا گیا ہے. میں بڑی محتاط ہوں. آپ محتاط ہیں، مگر وہ وہاں پہ احتیاط کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. جس طرح میں نے کہا نا کہ اعظم سواتی اور گل کو اور ارشد شریف کا جس طریقے سے قتل ہوا اس میں چھپایا نہیں گیا، دکھایا گیا. وہ اپنی طرف سے ڈیٹرنس کر رہے تھے، ڈرا رہے تھے کہ اگر کسی نے اس طرح کی کوئی بات کی تو ہم یہ آپ کا حال کریں گے. عبرت کا نشان اور عبرت کا نشان ہم یہ امید کر رہے تھے کہ جو لوگ کم از کم ہمارے نہیں، FIA کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے اندر جن کی نشاندہی کر دی گئی تھی، ان کو جو ہے ایک رواج ہوتا تھا کہ کسی پہ اشارہ بھی ہو جاتا تھا، اس کو پوچھا جا رہا تھا. یہاں گورنمنٹ کے ایک اپنے ادارے نے کچھ لوگوں کی ایجنسیوں کے تقریباً جو ہے نشاندہی کر دی کہ آفس میں بلا کے یہ کیا. ہمیں یہ اگر یہ اس طرح کی دی جاتی
کہ جناب ان کے خلاف یہ ایکشن ہو گیا ہے یا ان کو ہٹایا گیا ہے یا اس کا سدباب کیا جا رہا ہے تو لوگوں کے خدشات کم ہوتے، مگر یہاں خدشات کم کرنے کی بجائے یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں، یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں دوبارہ بار بار آپ ڈر کے بات کریے، میں ڈر کے کہہ رہا ہوں، محتاط ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے نہ بڑھ جائے. جو ابھی زبانیں تھوڑی سی ٹھہراؤ آیا ہے وہ رکتی نہیں ہے. ابھی یہ وہ دور نہیں ہے، یہ پرانے دور سے کمپیریزن نہ کیا جائے. اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ لوگوں کی گرفتاریوں سے سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کا موڈ تبدیل ہو گیا ہوا ہے، اداروں کی وہ والی تقریب نہیں رہ گئی ہوئی ہے، سوچ کا طریقہ بدل گیا ہے، تو یہ دبانا اس کے پتہ نہیں کیا نتیجے نکلیں گے. اس پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. اس کو ہوا، یہ ایسی آگ ہے، اس کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں. عامر صاحب، پنجاب کے اندر اتنی سیاسی بے چینی پھیل گئی ہے، فواد چودھ صاحب کے بعد کون سا بڑا نام آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ گھنٹے میں یا کچھ دنوں میں جس کی گرفتاری متوقع ہے؟ بھائی فواد چودھری کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے. ابھی فیصلہ آنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ فزیکل ریمانڈ دیتی ہے عدالت یا جوڈیشل ریمانڈ دیتی ہے. فزیکل ریمانڈ میں ان کے بھائی کے خدشات آپ نے سن لیے. باقی وہ جو ماضی میں دیکھتے ہوئے پھر پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. حالانکہ وہ کوئی کامن تھیف نہیں ہے. اس کو سی ٹی ڈی میں رکھنے کی، سی ٹی ڈی ٹیررسٹوں کے لیے ہوتا ہے. وہ ایک سابق کرمنل ریکارڈ کو چور ڈاکو تو نہیں ہے. تو اور اس نے جرم کیا کیا، الزام کیا ہے اس کے بعد کہ اس نے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، کچھ بالکل غلط استعمال کیے ہیں. ہم نے کل بھی اس کی مذمت کی تھی کہ یہ بہت نامناسب الفاظ ہیں، یہ نہیں کہیے جا سکتے ہیں، کسی کے بھی خاندان کے متعلق نہیں کیے جا سکتے. وہ بالکل غلط تھا. مگر جو آج ہو رہا ہے اس کے بعد پھر واٹ نیکسٹ کون ہوگا جو ہے. تو جو لسٹ میں نام جو بار بار آ رہے ہیں وجاہت حسین اور ان کے بیٹے کی، تو وہ جو اینٹی ٹیررسٹ وجاہت حسین شجاعت صاحب کے بھائی، اب یہ دیکھیں نا کلیئرلی یہ دن بھی ہمارا خیال تھا کہ ہم سارے پاکستان میں تعریف ہوتی تھی کہ جناب پہلے یہ چودھری وہ خاندان ہے گجرات کے چودھری، ان کو توڑا نہیں گیا، ان کو یہ نہیں ٹوٹے آپس میں. ابھی شجاعت حسین ظاہر ہے وہ پاور میں ہے، ان کا بیٹا وزیر ہے، وفاقی وزیر ہے اس وقت صالح حسین. اور جو ہے شجاعت حسین کے چھوٹے بھائی وجاہت حسین پہ جو ہے ٹیررزم کے پرچے ہو گئے ہیں ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے پہ. اور ان کا کیا کس نے ہے، جو ان کا بھانجا، وہ صرف پرویز الہی کے بھانجی کے ساتھ محسن نقوی کی شادی نہیں ہوئی. پرویز الہی کی جو ایک بہن ہیں وہ چودھری شجاعت کی بہن بھی، چودھری شجاعت کی بیگم صاحبہ بھی ہیں. سو وہ چودھری شجاعت کی بیگم کی بھی بھانجے ہیں. کئی رشتے ہیں ایک ساتھ. ساروں کی آپس میں انٹر میرجز ہیں. وہ پنجابی میں جسے وٹا سٹا کہا جاتا ہے، پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت میں ہوا ہے. تو یہ گرفتاری جو وجاہت کی جو ہوئی ہے یا اس کے بیٹے کے خلاف گرفتاری نہیں، جو مقدمات ہوئے ہیں، جو دہشت گردی کے مقدمات ہوئے ہیں، اس سے آپ دیکھیں یہ اس کے بعد تو میرا نہیں خیال ہے کہ خاندان میں پیچ اپ کی کوشش رہ گئی ہے. اور گجرات کی سیاست چھوڑیں، پنجاب کی سیاست پہ اس کے بڑے زیادہ اثرات پڑیں گے کہ جب آپ اس نہج تک جاتے ہیں تو وہ بالکل ہے. اب نیکسٹ ان لائن جو نام لیے جا رہے ہیں جن کو خطرات ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو فرما رہے ہیں اور جو خدشات کا اظہار کہہ رہے ہیں، وہ اسد عمر کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی خطرہ ہے گرفتاری کا. اس کے بعد شامود قریشی کا انہوں نے نام لیا کہ ان کو خطرات ہیں. پرویز الہی صاحب کا بھی میرا شک ہے. مگر وجاہت کے اوپر مقدمات کے بعد میں اس کو بھی جو ہے نا، یہ وہ آپ نے غور کیا ہوگا وہ زیادہ ٹائم اپنا اسپیکر چیمبر میں پنجاب اسمبلی میں گزار رہے ہیں کہ وہاں پہ کیونکہ پولیس نہیں جائے. مگر جب جانا چاہے تو ہم نے 77 میں دیکھا ہے مسلم مسجد کے اندر پولیس گھس گئی تھی. ہر قسم کی وائلیشن ہوتی ہے، بالکل جو ہے وہ وائلیشن ہو جاتی ہے. تو مسجدوں میں جب یہ جوتوں کے ساتھ جایا جا سکتا ہے تو پنجاب اسمبلی سے بھی گرفتار کیا جاتا ہے، کہیں سے بھی کیا. وائلیشن سے یاد آیا، ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے بڑا اہم ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پروفیشنل لائف کے اندر کبھی بھی جس طرح فواد چودھ صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جس طرح سے عدالت کے احکامات کو وائلیٹ کیا گیا، میں نے اپنی پوری پروفیشنل لائف میں اس قسم کی اتنی بدترین وائلیشن کبھی نہیں دیکھی. میں کہوں گا اس میں سب سے بڑی جو قصور ہے وہ ہماری عدالتوں کا ہے. عدالتوں نے مختلف فیصلوں میں، مختلف مقدمات میں اتنے متضاد فیصلے دیے ہوئے ہیں اور کئی دفعہ وہ بالکل ان کا یکسر جو ہے نا مختلف ریئیکشن ہوتا ہے.
کئی دفعہ تو وہ یہ نہیں میں کہتا دونوں پارٹیز کو شکایت رہتی ہے، وہ کہتے ہیں پی ٹی اے کے فیور میں آئے ہیں، وہ کہتے ہیں پی ڈی ایم کے فیور میں آئے ہیں، مگر کئی دفعہ انسانی حقوق کے جو معاملات ہیں اور کئی دفعہ جب اس طرح کی ایکسیسو یوز آف فورس ہوتا ہے وہاں عدالت کو کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ کم از کم چلیں یہ فیصلہ تو ہم نہیں اس پہ بحث کر سکتے کہ یہ کل انہوں نے ویسے بائی دا وے لاہور ہائی کورٹ نے ان کے ساتھ جھوٹ بولنے میں کہ جی ہم اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ جا چکی ہیں جورسڈکشن میں، جبکہ وہ پنجاب میں موجود تھے. ہم دیکھیں گے کیا ریئیکشن ان کا ہوتا ہے، کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور حالانکہ انہوں نے رد کر دی، ان کو کچھ چاہیے تھا کچھ آبزرویشنز دے جاتے. تو ابھی بھی یہ دیکھنا ہے کہ فزیکل ریمانڈ دیتے ہیں یا جوڈیشل دیتے ہیں. یہ قصور اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کے لیے فزیکل ریمانڈ دیا جا سکے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھنا یہ بھی ہے بریک سے واپس آ کے مجھے کہ جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں نگران سیٹ اپ کو لے کر کہ شاید نگران سیٹ اپ طول پکڑ سکتا ہے، افواہ ہے تو کیوں ہے، اگر حقیقت ہے تو اس کے آئین کیا گنجائش دیتا ہے، کیا گنجائش موجود ہے. بریک سے واپس آ کے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام کے اندر. عامر صاحب، نگران سیٹ اپ کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں، آئین کیا گنجائش دیتا ہے اس بات کی 2 سے 3 مہینے کی بجائے اگر معاملہ 6 سے 7 مہینے کے اوپر اٹک جائے، جا کر طول پکڑ جائے، اس سے بھی کہیں زیادہ، کیا اس کی گنجائش موجود ہے؟ نہیں، یہ کافی لوگ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ 3 مہینے تک ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، بلا 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 بلا. جب آپ بضد ہوں اور آپ کی نیت خراب ہو، کرنے کو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو عدالتیں کافی چیزوں میں خاموش ضرور ہیں، مگر کہ آئین کی اتنی بڑی وائلیشن نہیں ہے. میرا نہیں خیال ہے اس کے اندر کوئی اتنی دم ہوگا اٹھا کے باہر دے دیں گے. آئین اس میں بڑا کلیئر ہے کہ 90 دن کے اندر، میکسیمم 90 دن کے اندر یہ الیکشن کروانا چاہیے. یہ جو چھوٹے موٹے بہانے کیے جا رہے ہیں، سی سی آئی کا جو سینسز والا معاملہ ہے فار ایگزامپل، وہ کل جو ہے انہوں نے کہا ہے جی 1 مہینے کے اندر ہم ڈیجیٹل کروائیں گے. مجھے یہ تھوڑا سا بریک کرنے دیں کہ میں نے 3-4 ماہ پہلے کہا تھا کہ یہ معاملہ کسی وقت اٹھایا جائے گا کہ جو 2017 کے اندر جو یہ سی سی آئی کا فیصلہ تھا، جس میں بائی دا وے پی ٹی آئی بھی سگنیٹری تھی، کہ نیکسٹ الیکشن جو ہے نا 2018 کے انہوں نے سینسس پہ کروا لے، مگر اگلے الیکشن جو ہیں وہ سینسس کے بعد ہونے چاہیے. مگر اب اس سی سی آئی کے فیصلے کو میرے خیال میں آئین اوور رائڈ کرتا ہے. یہ اس وقت جو یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ اب سینسز کا جو ہے نا، کل کہا گیا ہے کہ یہ بتایا گیا، رپورٹس آ رہی ہیں کہ 1 مہینے میں ڈیجیٹل وہ کیا جائے گا. تو اس کا بہانہ بنا کے اگر اور سی سی آئی کے فیصلے کو کیا جائے گا تو وہ یہ ایک درفنتنی ہوگی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شرارت سمجھی جائے گی. اور اس وقت جو ہے سب سے مناسب یہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں تو کم از کم الیکشن کروا لیے جائیں آئیڈلی. تو یہ صوبائی بھی دونوں اکٹھے ہونے چاہیے تھے، اور یہ بھی تھا کہ آج تک جو ہے کیونکہ 77 میں 2 دن کے وقفے سے ہوئے تھے تو وہ کنٹروورسی ہو گئی تھی. اصولی طور پہ جو ہے میرا خیال ہے اس وقت اگر الیکشن کی طرف ہی جاتے نظر آئے تو شاید قومی اسمبلی کا بھی وہ یہ کر دیں. اس بات کا بھی امکان ہے، ٹوٹا نہیں ہے. پہلے ان کا بالکل خیال تھا کہ ہر صورت میں وہ اگست تک لے کے جانا چاہ رہے تھے، مگر یہ جو اب کل شہباز شریف صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط جو ہے نا مانی جائیں گی. شرائط کیا ہیں؟ بجلی جو ہے، گیس جو ہے لیوی پیٹرول کی 60 روپے 50 روپے سے سنا ہے 70 روپے تک جانی ہے، 10% 20% گیس کی بجلی کی وہ لائی جا رہی ہیں. دوسرا ابھی تک بائی دا وے بجلی ابھی بھی پورے ملک میں ریسٹور نہیں ہوئی ہے. ابھی بھی آپ کے ہائیڈرو اور نیوکلیئر پلانٹس پورے نہیں آئے، اور 3000 میگا واٹ کی ابھی بھی شارٹیج چل رہی ہے. اور ابھی بھی یہ بحث ہو رہی ہے، ابھی بھی کلیئر نہیں ہو رہا کہ معاملہ کیا تھا. یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں. پہلے تو یہ رپورٹ آئی تھی کہ جناب انہوں نے یہ پیٹرول کی بچت کے لیے اس کو اتنا فریکوینسی نیچے کر دی کہ وہ ری بوٹ نہیں ہو سکا، دوبارہ نہیں چل سکا. پھر درمیان میں یہ کہا گیا کہ جی وہ ہیکنگ ہوئی تھی. ابھی بھی گورنمنٹ جو ہے بجلی کا مسئلہ نہیں ہے. پر پوائنٹ میرا یہ تھا کہ یہ جب فیصلے لینے پڑیں گے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے لیے سیاسی موت ہے. تو یہ آج ان کی میٹنگز ہوئی ہیں، یہ آج سارے لوگ پی ڈی ایم کے سارے
جو لیڈرشپ ہے وہ آج بیٹھی ہے. آئی ایم شیور وہ اس بات پہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب یہ فیصلے لینے پڑیں گے سخت IMF کی ڈیل کے لیے تو اس کے بعد جو ہے تھوڑی بہت جو رہی کسر تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی, اور بہت زیادہ لوگوں کے سڑکوں پہ آنے کا امکان ہے. لوگ بار بار سری لنکا کہہ رہے ہیں, سری لنکا میں ایگزیکٹلی یہ ہوا تھا. آپ دیکھیں نا, ہم 2 مہینے سے جو ہمارے ریزروز تھے وہ 6 مہینے پہ آئے, 6 ہفتے پہ آئے, پھر 4 ہفتے میں آئے, اب 2-3 ہفتے کی بات رہ گئی ہے. تو ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا کہ آپ پیٹرول نہیں لے پا رہے تھے سری لنکا کے اندر, آپ کے ریزروز ختم ہو گئے ہوئے تھے, اور یہ ایک دم سے بالکل وہ 1 سے 1.5 منٹ ہے. عامر صاحب معذرت, میرے ساتھ اس وقت ابوذر سلمان نیازی صاحب بھی موجود ہیں. جی ابوذر, کوئکلی ہم آپ کی یہ ٹویٹ پڑھ رہے تھے کہ آپ نے اس طرح کے معاملات کبھی بھی نہیں دیکھے. کوئکلی ہمارے پاس 1.5 منٹ ہے, آپ اپنے پلیز ذرا اس پہ خدشات کا اظہار کر لیں. دیکھیں بالکل, میں نے اپنی جو میری وکالت کی جو محدود سی جتنا ابھی ٹائم پیریڈ ہوا ہے مجھے وکالت کرتے ہوئے, اس میں جب کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ایشو ہوتا ہے تو کورٹس کا جو بڑا سخت رویہ ہوتا ہے, اب خاص کر اپنا جب ان کا آرڈر امپلیمنٹ نہ ہو رہا ہو, تو اس میں نے دیکھا کہ پہلے کوئی ہمارے 11 بجے سے کیس لگنا شروع ہوا. 4 دفعہ جج صاحب نے کہا پروڈیوس کرے فواد چودھری صاحب کو, لیکن ہماری جو پنجاب پولیس ہے اور انہوں نے پروڈیوس نہیں کیا. پھر 3 بجے جب ان کی لاسٹ ہیئرنگ ہوئی, سیکنڈ لاسٹ ہیئرنگ, تو جج صاحب نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد پیش ہوں اور ساتھ آئی جی پنجاب بھی پیش ہوں. تو 6 بجے انہوں نے ٹائم دیا. 6 بجے آئی جی پنجاب تو پیش ہو گئے لیکن آئی جی اسلام آباد پیش نہیں ہوئے, اور آئی جی پنجاب نے یہ کہہ دیا کہ وہ ہماری کسٹڈی میں نہیں تھے, اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں تھے اور اس وقت وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. تو نارملی دیکھیں ایک جج کا جو آرڈر ہوتا ہے, عدالت عظمیٰ ہے, دیکھیں ہائی کورٹ ہے, اگر اس کا آرڈر اس طرح کوئی وائلیٹ کرے تو ججز کنٹیمپٹ اس پر نوٹس دے دیتے ہیں یا کنٹیمپٹ چارجز پر پروسیڈ کر دیتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کورٹ کی طرف سے میگنانیمٹی جو میری نظر میں مجھے تو ریزنیبل نہیں لگی, معذرت کے ساتھ, انتہائی احترام کے ساتھ, لیکن میرے خیال سے اس میں جج صاحب کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے تھا. دیکھیں آئی جی اسلام آباد تو پیش بھی نہیں ہوا لاہور ہائی کورٹ کے سامنے, اب یہ کہتے کہ میری جورسڈکشن میں نہیں ہے لیکن اریسٹ ان کی جورسڈکشن سے کیا ہے. تو اس وجہ سے میری نظر میں کورٹ کی میجسٹری کے لیے, کورٹ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے ضروری تھا کہ اکاؤنٹیبل کیا جائے جنہوں نے کورٹ کا آرڈر وائلیٹ کیا ہے, جو نہیں کیا گیا. تو دس واز ناٹ فار مائی پرپز, نہ آپ کے لیے تھا, دس واز فار دا فیس آف دا کورٹ. چلے بہت شکریہ, تھینک سو مچ. وقت ختم ہو گیا. ابوذر سلمان نیازی صاحب موجود ہیں. عامر صاحب شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.